आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। पहले तो मैं आप लोगों से बहुत शदीद नाराज़ हूँ, ख़ासकर जो मुझे रोज़ाना मैसेजेस करते हैं, कुछ कॉल्स भी करते हैं और रोने रोते हैं कि जी हम बर्बाद हो गए, लुट गए, कि खाने को भी नहीं है और 15 दिन भी तनख्वाह में नहीं कटते और मकान का किराया भी बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं दे पाए हैं। मतलब एक आओ बका मचाई हुई है गुज़िश्ता 1-2 साल से और हम बेवकूफ़ बनते हैं, आपकी तकलीफ़ में गमगीन होते हैं, परेशान होते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या किया जाए, क्या होगा, और अपनी मुखालफत बढ़ाते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, इस्टेब्लिशमेंट की मुखालफत करके, सियासतदानों की करके, सिविल ब्यूरोक्रेसी की करके। और आप लोग तो इस ईद पे ख़ासकर बहुत वाच किया है मीडिया, तो पता चला आप लोग तो सब झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, अय्यारी कर रहे हैं कि जो दिखाया गया है कि खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, नगमे हैं, तराने हैं, लुडियाँ हैं, डांस हैं और इबादतें हैं। कौन सा खाना है जो आप लोगों के घरों में नहीं पका, और जो घर में पेट भरने के बाद कहीं हज़म हो गया तो आप बाहर निकल गए, बारबेक्यू खाएंगे कि जी बारबेक्यू के बगैर ईद पूरी नहीं होती, और जी अगर मटन नहीं खाया और बटेर नहीं खाई तो समझे ईद ही नहीं आई, और लच्छेदार फलाना, मतलब हर शहर का, और ज़र्फ बर्फ कपड़े, एक से बढ़कर एक मलबूसात और मेकअप और बाज़ार, सब कुछ, मगर तड़का लगाने को कहीं कहीं ये कि जी बड़ी गुर्बत है। छोड़ें बे, ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग, और ख़बर आ रही है कि जी साल के एंड तक इंशाल्लाह 22 अरब डॉलर जो है ना कर्ज़ का शेड्यूल तैयार है और वो मिल जाएंगे। तो अब देखें, रमज़ान की दुआओं के नतीजे में, आपकी नमाज़ों के नतीजे में अल्लाह ताला ने अभी 6 बिलियन डॉलर आपको उधार दिलवाए। अब 22 का पूरा 22 अरब डॉलर का आपका टास्क है और टारगेट है। वो भी आपने इतनी दुआएं मांगी हैं, इतने लोग उम्रे पे गए हुए हैं, हज पे गए हुए हैं, फिर आप एतिकाफ़ में बैठे हैं, आपने तरावियाँ पढ़ी हैं, आपने रोज़े रखे हैं, तो ये भी इंतज़ाम हो जाएगा ना। और फिर किस चीज़ का उधार है? ठीक है, दुनिया एक दिन पकड़ लेगी आपको कि हर चीज़ बिल्कुल सही है, और अशराफिया तो हमेशा से कहती है कि हम ही झूठ बोलते हैं, एवरीथिंग इज़ फाइन, वी हैव टू entirely different economy, one is international related and one is a black economy, and which is prevail। तो ना करें यार, ओवरसीज पाकिस्तानियों को आप तंग करते हैं। मैं दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता कि तलखी बढ़ जाएगी। मैंने तो ये देखा कि मुशायरे, हाँ ये ज़रूर था कि लगता ही है कि अब 3 सूबे कहीं आपने इंडिया को दे दिए हैं कहीं, और या कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ले लिया है, या सामरी जादूगर ने गायब भी कर दिए हैं, एक ही सूबा रह गया है, सब कुछ वहीं है, सारी रौनकें भी वहीं हैं, दौलत भी वहीं है, और अशराफिया की लड़ाई तो वहाँ हमेशा से थी, और सारा कुछ। तो बहरहाल मैं तो बहुत मायूस हुआ, बहुत डिसअपॉइंट हुआ आप लोगों से। बाकी आप लोग देखें, मैं तो ये समझता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीडिया समाज का आईना होता है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, ग्लोबल विलेज जिसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन हाईवे का दौर जिसे कहा जाता है, कि सबको पता है कि मॉडर्न जर्नलिज्म से लेकर ओल्ड जर्नलिज्म भी, कि समाज का आईना होता है, कि जो आप सुबह को उठ के चेहरा देखते हैं अपना आईने में, वही नज़र आता है ना। बग़ैर मेकअप के ख़वातीन देखती हैं तो डरावनी नज़र आती हैं, और मेकअप करके देखें तो बहुत खूबसूरत नज़र आती हैं। मतलब जिस अंदाज से आप होते हैं वही नज़र आता है। तो मीडिया ने हमें ये दिखाया यहाँ पर कि एवरीथिंग इज़ फाइन और राइट। कोई एक गरीब भूखा नहीं दिखाया, मैंने नहीं देखा। कोई गदागर नहीं दिखाया, हर तरफ खाने थे, लश्कारे थे लिबास के, और खुशियाँ थीं, रंग थे, और जो कहना चाहिए कि एक जश्न का समय था। बहरहाल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब मैं आता हूँ दूसरे टॉपिक की तरफ। देखें जी, आज सासू माँ की ऑडियो तो आपने सुन ली होगी। जो बंदियाल साहब हैं, उमर अता बंदियाल साहब, चीफ जस्टिस, जिसे मैं चंडू खाना कहता हूँ, उसके माफिया इंचार्ज हैं इमरान डू। ये तहरीक इंसाफ का अदालती विंग है,
جیسے ہوتے ہیں نا مسلح ونگ ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل ونگ ہوتے ہیں، پولیٹیکل ونگ ہوتے ہیں، تو یہ جوڈیشری ونگ ہے، یہ جو سپریم کورٹ کے جو جج ہیں آدھے سے زیادہ. تو اس آڈیو میں آپ نے دیکھا کہ وہ بھی رات دن دعائیں کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کامیابی دے اور غداروں کو، دشمنوں کو، مخالفوں کو نیست و نابود کر دے، اور کم وقت ماشاء اللہ بھی نہیں لگاتے. ماشاء اللہ کی بھی خواہش ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کا سوسائٹی میں کیا امپیکٹ ہوا ہے، مگر جج مشکل میں پڑ گئے ہیں. یہ طے ہے کہ اب ہر طرف سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ انصاف کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، بہت سارے میرے دوست، میرے اپنے جاننے والے اسٹوپڈ سوال کرتے ہیں، جیسے آپ غربت کا بتاتے ہیں نا کہ آپ کے یہاں بڑی غربت ہے. انٹرنیشنل ڈیٹا بھی بتاتا ہے کہ ابو 40% آپ نے ڈکلائن کیا ہے بلو دا پاورٹی، اور انفلیشن جو ہے آپ کا 27 کراس کر گیا ہے، اور فوڈ انفلیشن جو ہے 48% کے اراؤنڈ میں ہے. یہ سب مجھے تو اب اسٹوپڈ لگتا ہے. تو اسی طریقے سے جو آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں وہ بھی بڑے حیران کن ہوتے ہیں. اب اکثر لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ دیکھیں یہ وہی جب ہے جسٹس منیب، جسٹس اعجاز الحسن اور یہ عمر عطا بندیال، جنہوں نے عمران خان کی حکومت تحریک عدم اعتماد سے جب جاری تھی، انہوں نے اسمبلی تحلیل کی تو رات کو کھول کر تینوں نے انونیمسلی عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا. تب یہ حکومت ماورد وجود میں آئی. حالانکہ یہ تو ماورد وجود میں امپورٹڈ حکومت ہے، امریکہ لے کر آیا ہے یا محسن نقوی لے کر آیا ہے، باجوہ لے کر آیا ہے. اس میں عدالت کا کیا کام؟ خیر، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ جناب اب اس عدالت کے فیصلے کو کیوں نہیں مانتے. بات یہ ہے میرے پیارے دوستو کہ یہ جو عقیدت کے مارے لوگ ہوتے ہیں نا، شعور کی آنکھ بند کر لیتے ہیں اور عقیدت کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، ان کا المیہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لاٹھی لے کے عقل کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور پاگلوں کی طرح دیوانہ وار لائک کریزی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ مل جائے تو اسے سڑک پہ گرا کے ماریں. مگر کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بہت سوچ سمجھ کے انسانوں کی طبیعت کو اس نے بنایا، تو ان کی فطرت کو دیکھتے ہوئے کہ ایک وہ خود کبھی سامنے نہیں آیا، انسان کا غصہ جب آخری حد پر ہو، اور ایک ہوا کو قابو میں نہیں کیا، اور ایک عقل جو ہے دیکھنے کو نہیں دی. بہت سوچ سمجھ کے، تو ہمیں تو اب سمجھ میں آ رہی ہے اس تحریک انصاف نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. ان کی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ بھائی جس رات یہ کام ہوا تھا، تینوں نے انونیمسلی عدالت کھولی، پھر فیصلہ دیا، اس وقت اسٹیبلشمنٹ پریویل کرتی تھی، عمران کی مارکیٹ ویلی 0 تھی. اور وہ جو آج ناچ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں زمان پارک کے پاس، کل تک اچھل رہے تھے، اب تو ویرانہ ہو گیا ہے وہاں، ادھر بھی آؤں گا، وہ بھی خلاف تھے خان صاحب کے. اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیش پر تھی، خان صاحب الگ اس صفحے سے پھٹ چکے تھے. تو عدالتیں ہیں یہ جو ہمیشہ سے ان کے بس میں رہی ہیں، انہوں نے اپنا فیصلہ لے لیا. آج جب 60% جہاں پر عمران خان صاحب کا ووٹ ہے، 70%، 30%، میں ایگری نہیں کرتا ہوں، اس طرف بھی آتا ہوں ابھی. جب وہ پھوٹ پڑ گئی اور لوگوں میں مقبولیت جسے کہا جا رہا ہے، تو وہ فوج میں بھی ہوگی. یہ عدالتیں ہیں، کرپٹ عدالتیں ہیں، جو مشہور ہے کہ جج کر لو، اور مظاہر نقوی جیسے جج بیٹھے ہوئے ہیں، ریفرنس بھی پہنچے ہوئے ہیں، اور درجنوں سینکڑوں قصے ہیں. تو اب وہ ادھر کی سن رہے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ عاصم منیر کمزور ہے، کو کا خطرہ ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، اور پھر جو کشمیر پہ کیا ہے تو فوج کی تو ڈھول کا پول کھل چکا ہے. اب معاملہ وہاں نہیں ہے. ہمیں آپ کو دیر سے پتہ چلا، اندر تو لوگوں کو پتہ تھا. تو اس لیے یہ پریویل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر یہ کریں گے نہیں. انہیں فائنل ہارنا ہے. ریاست ریاست ہوتی ہے اگر یہ چلنی ہے. جیسا کہ پی ٹی آئی نے حالات بنا دیے. اب تو خان صاحب صاف کہہ رہے ہیں ہیوسٹن میں خطاب کرتے ہوئے، جو فرمایا محترم نے کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ میرے مخالف ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا مطلب آرمی چیف ہوتا ہے، وہ میرا مخالف ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے بہت دن پہلے یہ کہہ دیا تھا آرمی چیف کے آنے کے بعد کہ بس وقت ہوا چاہتا ہے کہ خان صاحب توپوں کا رخ اس آرمی چیف کی طرف کرنے والے ہیں، اسے بھی گالیاں پڑنے والی ہیں. تو یوتھیاں تو دے رہے تھے، اب خان صاحب نے خود شروع کر دی.
یہی ان کا اگلا گول ہے کہ اس کو گندا کرو، جو انڈین کرتے تھے ماشاءاللہ سے، اور جہاں حب الوطن پیدا ہوتے تھے باقی غدار ہوتے تھے وہ کر رہے ہیں. کوئی سندھی آپ کو نہیں ملے گا اس میں، کوئی اردو اسپیکنگ نہیں ملے گا، کوئی بلوچی نہیں ملے گا. یہ وہ جو 75 سال سے مکمل محب وطن تھے اور سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح اپنی فوج کے ساتھ کھڑے تھے، اور جو دوسروں کے سچ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے تھے، انہیں گالیاں دیتے تھے، ان پر جب تشدد ہوتا تھا تو ہنستے تھے، نعرے لگاتے تھے. آج وہ اس فوج کو گالیاں دے رہے ہیں. تو اب لڑائی بڑھے گی، مگر جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ لنگران کرو، یہ آدمی اپنے آپ پر خود کھلے گا. اگر آپ کو یاد ہو، بہت حال ہی میں یہ کہا تھا، بار بار اچھا نہیں لگتا کہ میں کروں. اگر آپ کو یاد ہو ان پروگراموں میں کہا گیا تھا کہ جب ٹکٹ فائنل ہوں گے تو خان صاحب کی مقبولیت کا فیصلہ ہوگا. اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. خان صاحب نے ٹکٹوں کا اناؤنس کیا ہے اور آج پورے زمان پارک میں منہ کا عالم ہے. یہاں نہ بندہ نہ بندے کی سار، ٹوٹل گنتی کے 30 اور 35 بندے ہوں گے پورے زمان پارک میں. اگر خدا نہ خواستہ آج پولیس والے حملہ کر دیتے ہیں تو ہم جتنے یہاں پہ جان سار بیٹھے ہیں ہم نے سامنا کرنا، اور ہم پہلے بھی ہم نے سامنا کیا تھا، اب بھی سامنا کریں گے. اس کا مطلب یہ تھا کہ جتنے بھی یہاں پہ امیدوار بیٹھے تھے سارے لالچی تھے. سب کو یہ امید تھی کہ ہم یہاں زیادہ سے زیادہ بندے لے کے اور ہمیں ٹکٹ مل جائے. آج کہاں گئے وہ؟ آج ان کو یہاں پہ بیٹھنا چاہیے. اگر خان صاحب سے پیار ہے بغیر کسی لالچ کے تو یہاں پہ ان کو بیٹھنا چاہیے تھا. اپنے بندوں کو جن کو ذمہ داریاں ملی تھی آج کے دن کی جن کی ڈیوٹی تھی ان سب کو یہاں پر ہونا چاہیے. لیکن افسوس یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب لالچی ہیں. خان صاحب اپنے دیکھا جی آپ نے، مفاد پرستی عقیدت سے بڑا فرقہ ہے اور بڑی عقیدت ہے، بڑا ایمان ہے. یہ بھی پورا ایک مذہب ہے. تتر بتر ہو گئے نا، اندر پھوٹ بھی پڑ گئی. آج خان صاحب لاکھ یہ کہہ رہے ہوں کہ جناب میں اگر سب کو پنجاب میں ٹکٹ دیتا تو مرکز کون سنبھالتا. اچھا خان صاحب پریٹینٹ ایسے کر رہے ہیں کہ وہ جیت چکے ہیں، 2/3 میجارٹی آ چکی ہے. مگر میں آپ کو پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب 2/3 میجارٹی تو میں روز کہتا ہوں، سادہ اکثریت لے لیں بڑی بات ہوگی. ابھی تو بڑے تماشے لگ رہے ہیں سیاست میں. خان صاحب جس ایجنڈے کے ساتھ ہیں اس کی تکمیل میں ٹائم لگے گا. اور وہ کہتے ہیں نا کہ تھمتے تھمتے تھمیں گے آنسو، رونا ہے کوئی ہنسی نہیں. اور پھر فانی کا ایک اور شعر ہے، یہ بھی شاید فانی کا ہے، مجھے یاد نہیں، مگر یہ جو سنانے جا رہا ہوں فانی کا. جڑنا سہل سہی بسنا سہل نہیں ہے ظالم، بستی بسنا کھیل نہیں، بستے بستے بستی ہے. تو اس ماحول میں آپ دیکھیں کہ خان صاحب کو کیا ملنا ہے. اور یہ جتنے لنگران ہوتے جائیں گے، خان صاحب بسٹ ہوتے جائیں گے، لوگ بٹ جائیں گے. کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی آزادی کا تصور نہیں ہے. یہ مفاد پرست جو ایک مخصوص علاقے میں پیدا ہوتے ہیں، یہ کہنے دیجئے، برا نہ مانیے گا، چیک کر لیں تاریخی طور پہ تو آپ کو اندازہ ہوگا. سب بھاگ گئے نا. بتایا جا رہا ہے نا کہ زمان پر خالی پڑا ہے. اب خان صاحب اب تنہا ہے، اور جنہیں ٹکٹ پنجاب میں نہیں ملا، جو شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ابھی بھی بظاہر نظر آ رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پہ حملے کر رہے ہیں کہ ایجنسیاں یہ کام نہیں کرتی ہیں اور بتدریج واپس جانا ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو، سیاست سے دور ہونا ہوگا، وہ اپنے نمبر بنا رہے ہیں. خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے وہ. تو اگر الیکشن ہوں گے اور نواز شریف واپس آ گئے، میں ان کی کبھی بھی حمایت نہیں کی، آپ جانتے ہیں. وہ واپس آ گئے، مریم بھی ہوئی، پیپلز پارٹی بھی ہوئی، بلاول بھی ہوا، مولانا فضل الرحمان، علامہ الحفیظ، کمال منظر دیکھتا ہوں میں. موضوع اہم ترین ہے اس کی طرف آتا ہوں، اور یقیناً لوگ بہت پریشان ہیں اس کو سننے کے بعد. آپ نے حامد میر اور زہرا نسیم زہرا کا چینل 24 پہ پروگرام دیکھا. میرے پاس ویڈیو ہے مگر میں لگا یوں نہیں رہا کہ وہ 8 منٹ کا ویڈیو ہے، کہاں سے کاٹوں گا
کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو 25 صحافیوں کو بتایا باجوہ نے 370 کشمیر سے اٹھنے سے پہلے کہ جناب ہماری تو توپیں بھی گل چکی ہیں، ٹینک بھی چلنے کے قابل نہیں ہیں، اور ڈپلائمنٹ کے لیے ڈیزل بھی نہیں ہے، اب ہم انڈیا سے جنگ نہیں لڑ سکتے، اب ہمارے لیے بہتر ہے کہ ہم صلح ہی کر لیں۔ اور بقول نسیم زہرا کے اور حامد میر کے کہ وہ سب آنکھیں پھاڑے دیکھ رہے تھے، نسیم زہرا نے ڈیفینڈ کرنے کی کوشش بھی کنفرنٹ کرنے بھی کوشش کیا کہ ان سے اختلاف کیا جائے، ناراض بھی ہوئے لوگ وہاں۔ پھر شاہ محمود قریشی کو عمران خان نے کہا کہ بھئی وہ انڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں، کچھ دیکھو فارن آفس سے بات کر کے، تو وہ نمبر بنا رہا ہے، مجھے معلوم ہے یہ جرنلزم کا اصول ہے کہ ایک کو گندا کرنا ہو تو ایک کو تھوڑی تھپکی دینی پڑتی ہے تاکہ وہ خبر دیتا رہے، برا وہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے۔ تو شاہ محمود قریشی اپنے نمبر بنا رہا ہے، میں ابھی آپ کو ان کا بھانڈا پھوڑتا ہوں جو مجھے پتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ کیسے کر سکتے ہیں، انڈیا سے ہم کیسے ایسے کشمیر کو سرنڈر کر سکتے ہیں، ہمارا تو 75 سال کا اسٹانس ہے، اور یونائٹڈ نیشن فلاں عظمہ کا جو سب آپ کو پتہ ہے۔ اور ابو العالیہ فارن آفس میں وہاں پر بھی انہوں نے یہی باتیں کی کہ جی ہم تو لڑنے کے قابل نہیں ہیں، ہمارے تو ٹینک بھی اب نہیں چلتے، توپیں بھی نہیں چلتی، اور ہمارے پاس تو ڈپلائمنٹ کے لیے ڈیزل بھی نہیں ہے، اور تنخواہیں بھی پوری نہیں ہیں، اور انڈیا سے صلح نہیں کی تو تجارت نہیں ہوئی تو ہم تو برباد ہو جائیں گے۔ تو بتایا یہ کہا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ شاہ محمود قریشی نے اپنے فارن سیکریٹری کو ہی نہیں، پچھلے کچھ ریٹائر فارن سیکریٹری کو بٹھا لیا، انہوں نے کہا یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ بھارت اس طرح سے کر سکتا ہے۔ اور پھر عمران خان مخالفت پہ اتر آئے اس بات کی، جھوٹ، یہاں سے جھوٹ شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں جی یہ 370 اور 335A اپ لفٹ ہونے سے پہلے عمران خان صاحب امریکہ آئے تھے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا 2019 میں اپریل مارچ مجھے اب ڈیٹیں یاد نہیں ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، وہاں ایک بہت بڑا ایشو بنا، میاں ریم یہاں زندہ ہیں بھی، انہوں نے سوال کیا کشمیر پر، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ان سے کہا کہ ہاں مودی نے بھی مجھے کال کر کے کہا ہے کہ میں اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کروں اور کرواؤں پاکستان سے، اور لیٹ می اسپیک ٹو ہیم، میں اس سے جاؤں گا تو بات کروں گا، اس طرح کی گفتگو ہوئی، اور خان صاحب نے برا منایا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، چیک کر لیں ان دنوں میں میرے ویڈیوز، کہ پاکستان ایمبیسی نے یہ جو آپ کا فارن سیکریٹری آج اسد مجید، ڈاکٹر اسد مجید، ایک نکما سست آدمی، اس نے واشنگٹن ڈی سی میں ان صحافیوں کو جو پاکستان کے اخبارات ٹیلی ویژن کور کرتے ہیں انہیں بلا کر نائس وے میں ویل سوفسٹیکیٹڈلی ایک ہی ہدایت کی، ایک ہی ریکویسٹ کی کہ دیکھیں کشمیر ایشو پہ اور عافیہ صدیقی پہ سوال نہیں ہوگا۔ بہت نائس وے میں دباؤ ڈالا گیا، حیران کن طور پر دونوں سوال ہو گئے، کیونکہ میاں ریم نیو یارک میں رہتے تھے، ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، یا انہوں نے سنی نہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی میتھ ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ اور ایک سوال عافیہ صدیقی والا طیبہ ضیا چیمہ، مجھے اعزاز ہے کہ خاتون کو ایز اے جرنلسٹ میں نے انٹروڈیوس کیا تھا لیٹ 90s میں، بٹ آئی ریممبر، پھر وہ نوائے وقت میں چلی گئیں، جب اوہایو میں رہتی تھیں، انہیں دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، ان کے ہسبینڈ کے لوگ ڈاکٹر ہیں۔ بہرحال انہوں نے بھی سوال کر دیا، اور خان صاحب نے بہت برا منایا۔ اگر یہ بات سچ ہے تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ خان صاحب لوپ میں نہیں تھے، یا دوسری بات، جس دن 5 اگست 2019 کو انڈیا نے قبضہ کیا 370 اور 35A اپ لفٹ کر کے، میں نے کالم لکھا میری فیس بک پر، چلے جائیے 6 اگست کو 2019 کی وال میں چیک کر لیجئے، موجود ہے،
اور پاکستان کے بڑے نامور جرنلسٹوں نے وہ کالم میرا وائرل کیا، مختلف ویب سائٹوں پہ چڑھایا گیا. مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں جرنلسٹوں کے نام لوں، کہ میں اپنے کور کے لیے ان کے نام لوں، بٹ سو مینی پیپل نوز اباؤٹ اٹ. میں نے لکھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ دو نیوکلیئر پاور جو لیو ایچ ادر نیکسٹ ڈور اور جن کے درمیان ایک ہی بڑا کانفلکٹ ہے کشمیر، جس کی بنیاد پہ نیوکلیئر بنائے گئے اور 3 جنگیں 4 جنگیں ہو چکی، اکانومی ختم ہو گئی، انڈیا خاموشی سے قبضہ کر لے گا اور دوسرا بس خاموش رہے گا، اور وہ صرف جمعے کو 5 منٹ کی خاموشی اختیار کرے گا اور بڑکے مارے گا اور بات ختم ہو جائے گی. ایسا پاسبل ہے؟ پھر حامد میر نے اپنے پروگرام میں کہا کہ آزاد کشمیر کا جو اس وقت وزیر اعظم تھا نون لیگ کا راجہ، اس کو بلا کر باجوہ نے ساری جب سچویشن بتائی تو اسے پتہ نہیں تھا یہ آگے کیا کہنے والے ہیں، اتنے بتایا تھا کہ انڈیا قبضہ کرنے جا رہا ہے، تو اس نے جذبات میں آ کے کہا کہ گھس جائے پھر حملہ کر دیں. اور میں گواہ ہوں کہ اس واقعے کے بعد، اس قبضے کے بعد، جب راجہ صاحب امریکہ آئے، پرائم منسٹر آف آزاد کشمیر، انہوں نے جیکس رائٹ میں کھانے کے دوران کہا کہ میرے اختیار میں تو بس اتنا ہے کہ میں بارڈر پہ جا کے بم باندھ کے پھٹ جاؤں. 10 لوگ گواہ ہیں. انہوں نے یہ ساری بات جا کر نواز شریف کو بتائی کہ آرمی چیف نے مجھے بتایا کہ ہم تو نہیں لڑ سکتے. جناب یہ سب کچھ انڈرسٹینڈنگ سے ہوا تھا. اور کیوں ہوا تھا کہ دیکھیں جی، کوئی اب مانے کوئی نہ مانے، یہ فوج ایک انٹرنیشنل بین الاقوامی ہاؤسنگ کمپنی میں تبدیل ہو چکی ہے. ایک ایسی ہاؤسنگ کمپنی جس کے اپنے فوج ہے کہ اس کے خلاف جو بولے گا اسے ماریں گے، اسے غائب کر دیں گے، وہ مسنگ پرسن ہو جائے گا، اور اپنا کام جاری رکھیں گے. اور ایک یہ رینٹل فوج ہے. یہ کس کی رینٹل فوج ہے وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کب کب جہاد ہوتا ہے، کب جہاد کو فساد بنا دیا جاتا ہے، کب امن کی باتیں ہوتی ہیں، کون ہیرو بنتا ہے، وہ ماحول کیا ہوتا ہے، کون لوگ لائے جاتے ہیں. اور یہ ریاست اسی مقصد کے لیے بنائی گئی تھی. آپ کی سمجھ میں آتا ہے آئے، نہیں آتا ہے نہ آئے، کیونکہ آپ تو آرام سے روٹیاں بھی کھا رہے ہیں، عیش کر رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں بھوک سے مر رہے ہیں. کہ آپ بتا رہے ہیں سیلاب آیا تھا، 1/3 زمین ڈوب گئی اور $30 ارب کا نقصان ہو گیا. دنیا کو آج بھی بتا رہے ہیں. آپ اپنے کسی کو بتاتے ہیں ایک دوسرے کو؟ اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کو یاد ہے اب کہ 1/3 آبادی ڈوب گئی، 33 ملین لوگ ڈوب گئے، فصلیں تباہ ہو گئیں، یا میڈیا بتاتا ہے؟ غور کریں. دیکھیں جناب، آپ لوگ جتنی جلدی ریلائز کر لیں اتنا بہتر ہے کہ کشمیر کمپرومائز ہو چکا. اب انڈیا کو آزاد کشمیر چاہیے. یہ جو موجود ٹینشن ہے انڈیا کی آپ سے، وہ آزاد کشمیر چاہتا ہے. ان کا میڈیا پڑھ کر دیکھیں. اور مودی کا یہ گول ہے. اور ہندوستان میں بظاہر کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ مودی اگلا الیکشن میں شاید اتنی بڑی اکثریت نہ لے سکیں اور شاید ہار بھی جائیں. ہیومن رائٹس ایشو اور مسلمانوں پر مظالم سے لے کر جو پوری ایک گندگی انہوں نے پھیلائی ہوئی ہے. مگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 304 سیٹیں لیں گے اس بار، کہ انہوں نے کسانوں کو لون دیے ہیں، نوجوانوں کو لون دیے ہیں، اور بڑے پیمانے پہ کام کیا ہے. اور پھر انتہا پسندی کو فروغ دیا ہے، قوم پرستی کو فروغ دیا ہے، پہلے ہندوستان کو فروغ دیا ہے. اور وہ صاف کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر لیں گے. انہوں نے کہا تھا کہ 370 اپلفٹ کریں گے، وہ کر دی. اس روشنی میں سارے معاملات کو دیکھیں. آپ کے یہاں سے اب لڑائی نہیں ہو سکتی. اور یہ جو اب نعرے لگائے جاتے ہیں نا پہلے دن آنے کے بعد سرحد پہ جا کے کہ گھس کے ماریں گے، یہ نعرہ ویسے ہی دیکھیں جو یحییٰ نے لگایا تھا کہ جب وہاں سرنڈر ہو گیا تھا مشرقی پاکستان میں، اور یہاں عوام کو مغربی پاکستان میں بتایا نہیں جا رہا تھا، اور یحییٰ خان نے تقریر کی کہ اب جنگ ہوگی تو گلی گلی ہندوستان کی ہوگی اور ہم عمر بھر لڑیں گے. اور تب
ولولہ انگیز وہ تقریر موجود ہے، جبکہ وہاں سرنڈر ہو چکا تھا، نیازی ٹوپی ڈال چکا تھا اسی کے برادری کا، عمران خان کی برادری کا، اور ہنس رہا تھا. اس کی جو کہانی ہے وہ میں نہیں بیان کروں گا. اب کچھ نہیں بچا ہے. اب یہ فوج اس لیے ہے کہ یہ آپ کو کنٹرول میں رکھے، اس کے جو مفادات ہیں وہ پورے ہوتے رہیں، اور انٹرنیشنل کمیونٹی اس پر خاموش رہے گی. جو میں سمجھتا ہوں جن سارے معاملات کو اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو معاملات اس سے زیادہ خراب ہو سکتے ہیں. آپ یہ دیکھ لیں، میں نے طنز کیا تھا، سٹائر کیا تھا بگننگ میں کہ آپ خوشحال ہیں، آپ کے دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں. آپ کا میڈیا بے حس ہے، بے شرمی کی حد تک بے حس ہے. ضمیر شمیر کوئی چیز نہیں ہے آپ کے یہاں. اجتماعی ضمیر دیکھا جاتا ہے قوموں کا. تو میں نے ان سارے واقعات میں اپنا اجتماعی ضمیر تلاش کر لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کتنا غلط کہہ رہا ہوں، کتنا صحیح کہہ رہا ہوں. انتخابات وغیرہ نہیں ہوں گے، ماشاء اللہ بھی نہیں لگے گا، یہ جج بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. اور جب کبھی انتخابات ہوں گے خان صاحب 2/3 میجارٹی نہیں لیں گے، خان صاحب جیت جائیں گے. اگر خان صاحب جیت بھی گئے تو خان صاحب کے پاس کوئی ایجنڈا ہے معیشت درست کرنے کا؟ یہ ایک ایسی ریاست مدینہ بننے جا رہی ہے جس میں اشرافیہ کے تمام حرام حلال ہوا کریں گے. آج جنہیں انسانی حقوق یاد آ رہے ہیں انہیں 3.5 سال میں کسی کو یاد نہیں آئے تھے. آنے والے اگر الیکشن میں خان صاحب جیت جاتے ہیں، حکومت بنا لیتے ہیں، تو تاریخ یاد کرے گی وہ بدترین انسانی حقوق کی پامالی ہونے جا رہی ہے. خان صاحب کی تقریریں سنیں، اور خان صاحب کے ساتھ جو لوگ ہیں. میں آخر میں چلتے ہوئے بس اتنا بتا دوں کہ خان صاحب نے یہاں ہیوسٹن میں خطاب کیا ایک شو سے جہاں پر میرا آئی ہوئی تھی، اور میرا کی ہو گئی طبیعت خراب وہاں ویری ان دا بگننگ. تو وہ ایک عربی ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھ گئیں جہاں پاکستانی بھی بھرے ہوئے تھے بے تحاشا. ایک سنا ہے شیشے کا صندوق نما تھا، وہاں بیٹھی تھیں 8:30 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک، اور انہیں بڑی الٹیاں بھی آئیں. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ پریگننٹ ہیں، واللہ عالم بالصواب. تو اس فنکشن کو جو ارینج کرنے والے تھے ان کی بڑی جد و جہد ہے ریحان صدیقی کی تحریک انصاف کے لیے. 25-26 سال انہوں نے لگائے ہیں، اس کمیونٹی کو جوڑا ہے اور اس کمیونٹی کو ٹورڈس خان صاحب کی طرف مائل کیا ہے. اور خان صاحب کا جو جذبہ جنون ہے، اور امریکہ سے آج جو تعلقات درست کیے جا رہے ہیں وہ ریحان صدیقی نے کروائے ہیں. اور امریکن پاکستانی کمیونٹی کی بہت انفلوئنشل شخصیت ہیں وہ، ان کے بہت عقیدت و احترام سے لوگ ان کا نام لیتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور ان کے بہت کارنامے جو کمیونٹی میں مشہور ہیں وہ سنائے جاتے ہیں. تو یہ خان صاحب کے لیے آنر ہے کہ ریحان صدیقی ان کے ساتھ ہے اور 26 سال سے ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. آج کا پروگرام میں یہاں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.